प्रॉब्लम है, एक वाकया सुनिए। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग, एक शख्स आया, आकर कहता हुजूर बारिश नहीं हो रही है, कहत की पोजीशन आ गई है, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाए, को वजीफा अता फरमाए। आपने फरमाया इस्तगफार करो, वो चला गया। अच्छा, एक बुजुर्ग बैठे थे उनके पास, हज़रत रबी बिन सबीह रहमतुल्लाह, वो देख रहे थे। दूसरा बंदा आया, कहता हुजूर तंग दस्ती है, कारोबार में डाउन है, रिस्क में तंगी है, आपने फरमाया इस्तगफार करो। फिर तीसरा शख्स आया, कहता हुजूर औलाद नहीं हो रही है, उसूल औलाद के लिए वजीफा लेना है, फरमाया इस्तगफार करो। चौथा बंदा आया, वो कहता है कि हुजूर मेरे बाग में फसलों में पैदावार की कमी है, फरमाया इस्तगफार करो। हजरत रबी बिन सबी कहते हैं हुजूर पहला बंदा अलग प्रॉब्लम लेकर आया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, चारों को एक ही दवाई, चारों को एक ही वजीफा, इस्तगफार इस्तगफार। आए हाय, बड़ों की बड़ी बातें। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मगर देखो अल्लाह वाले कैसे पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप फरमाते हैं सूरह नूह पारा 29 आयत नंबर 10 से 12 की आपने तिलावत फरमाई। अब जरा कुरान सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, अपने रब से माफी मांगो। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। अब देगा अता, क्या फरमाएगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मौसलाधार बारिश भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, फरमाया और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा, और तुम्हारे लिए बागात बना देगा, और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बागात भी बढ़ रहे हैं, औलाद भी अता हो रही है, माल भी बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है। इस चीज से, इस्तिगफार से। तो इस्तिगफार ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल है, मसाइल का हल है। बस अपनी जबान इस्तिगफार से तर रखिए। अच्छा, फिर इसमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी है। ऐसा नहीं कि इस्तिगफार भी हो रहा है और दिमाग कहीं और है, मुस्कुरा भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और इस्तगफिरुल्लाह, किसी से माफी मांगते हुए हंसता है क्या बंदा? इस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या अल्लाह मैं अपने सारे गुनाहों से तुझसे माफी मांग रहा हूं। बहुत सारे इस्तगफार के सीख हैं। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़ीम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इस्तगफार करता हूं, वो रब जो बहुत अजीम है, अपने सारे बड़े गुनाहों से मैं इस्तगफार करता हूं। अलग 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 सीगों से अल्लाह की बारगाह में इस्तगफार करें। हो सके तो कभी गुनाह याद आए तो आंसू भी बह रहे हो, मगर ये इस्तगफार अल्लाह को बड़ा पसंद है, मुआफी रब को बहुत पसंद है। अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पिछली कौमों में एक शख्स था, उसने बहुत गुनाह किए थे। एक बार उसने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा, गुनाहों के बारे में गौर व फिक्र किया, तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसने नादिम और शर्मिंदा होकर 3 मरतबा कहा, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह तेरी बख्शिश, ऐ अल्लाह पाक तेरी बख्शिश। उसी लम्हे उसको मौत आ गई और अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी। आइए हम भी पढ़ लेते, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका, अल्लाहुम्मा गुफरानका। इस्तिगफार करना, तौबा करना, गुनाह याद करके शर्मिंदा होना, ये अल्लाह को कितना पसंद है। एक सुभान अल्लाह, इसके बारे में चंद बरकतें आपको बयान करता हूं। बड़ी अजीम बरकत यह है, इसकी बदौलत बंदे का तंगी और गम दूर हो जाता है। हदीस पाक में है, जो हमेशा इस्तगफार करता रहे, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है, हर फिक्र और गम से उसे खलासी अता फरमाता है। उसकी एक बरकत यह भी है कि ऐसे बंदे को अल्लाह पाक गैब से रिज़्क अता फरमाता है। हदीस पाक में है, इस्तगफार करने वाले को अल्लाह वहां से रिज़्क अता फरमाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता है। इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी तंगी है, लोग कर्जे में हैं, कभी इधर जाते हो कभी उधर जाते हो। अरे भाई, सबके पास जाते हो, रब के पास क्यों नहीं जाते? इस्तगफार करना शुरू कर दो, फरमाया उधर से रोजी देगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं जाएगा। इसकी बरकत से अल्लाह पाक दिलों के ज़ंग को दूर फरमाता है। आइए प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह को माफी मांगना, दिल से पुकारना कितना पसंद है। मैं आपको बहुत ही खूबसूरत वाकया बताता हूं, और ये वाकया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह पाक ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अपनी मुनाजात में अर्ज किया, या अल्लाह या रब। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, लब्बैक या मूसा। आपने अर्ज किया, अल्लाह तू मेरा मालिक है, तू तो खालिक है, मैं तो तेरा बंदा हूं।
ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. اللہ جب اتنا گناہگار اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، ہم مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال. اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ
میں نے اس پر رحم کیا, یہ میرے کرم کے لائق تھا, میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا, اس کی مغفرت فرما دی, اور میں ہی بخشنے والا مہربان. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے, سمجھ کے جانا ہے, جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں, اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں. جو معافی مانگتا ہے نا, اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا, اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے, وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے, رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں, اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے, فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں, چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1, وہ بندہ جو رات کو اٹھے, بستر چھوڑے, اچھی طرح وضو کرے, پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے, اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے, یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے, یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا, اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی, میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو, بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے, اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے, اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو, فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا, ثابت قدم رہا, یہاں تک کہ شہید ہو گیا, یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے, یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے. اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں, اجتماع میں آنا, محفل میں آنا, دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات, مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے, رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں, کیونکہ رات سکون ہوتا ہے, رات رقت قلبی ملتی ہے. سبحان اللہ, رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا, سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی, اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا, پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں, کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے, اللہ سے باتیں کیا. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی, کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان, اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے, ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو, دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں, جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں, بڑی خوشی سے لیتے ہیں, مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی, اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو, ماں باپ چلے جائیں نا, اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو, ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو, بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں, بیمار ہوں, یا قرضے میں ہوں, یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا, کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان, تیرا کام جانے.
یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی, سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف, ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں, تکلیف اسے ہے, یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ, جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا, ماں نے سینے لگایا, تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا, تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے, تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا, جو پرابلم ہے آپ کی, جو مشکل ہے آپ کی, آپ یقین کریں, آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں, دعائیں کریں, نوافل پڑھیں, پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے, اس کی بزرگی بولتا ہے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے, قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ, یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں, انفرادی عبادت کرے, میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں, کبھی درود پڑھیں, کبھی دعائیں کریں, کبھی آنسو بہائیں, سبحان اللہ, اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں, مدینے کی یاد ہو, نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا, جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر, عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فینومینا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسی ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے, تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی, صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے, امام صاحب کہہ کے تھک جاتے, کاندھے سے کاندھا ملائیں, صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے, مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے, نہیں ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں اس نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوگی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے, شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. ہائے ہائے, اب ذرا غور کر لیجیے.
یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا والصافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفے باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مبارک ہو ان مسلمانوں کو صفے سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبری میں ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفے سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں. ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود. قبر میں خوب کام آتی ہے، بے قصوں کی ہے یار غار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی. ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا. نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا. ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے. طاق راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا. رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے. اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں. ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے. ماہ رمضان کی بس اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے. اب رمضان کے بعد کی زندگی ہے. اب زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی، جو برکتیں حاصل کی، جو ہمیں تقوی کی سوغات رمضان سے ملی ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے. ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے، شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے. کئی لوگوں کو تو اس نے پہلے 2 دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہوگا. اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری روحانیت ضائع کرنی ہے یا نہیں. ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے، جو نیکیاں شروع کی تھی. بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو. تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے. ابھی جو روزے بھی رکھنے ہیں نا، انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں
ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے یہ، جو ایک مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے، یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے ہیں۔ اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان گیا پھر قضا ہو رہی ہیں، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا، ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے، رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتا ہے نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو ایک عجب رونق تھی، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا، پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا۔ یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے۔ بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی ہے، اب اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، دعا میں وہ آنسو نہیں بہتے، پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے، کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ دل کی بستی خراب تو نہیں ہو گئی ہے، دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ لی ہے۔ میر علیہ سنت لکھتے ہیں نا، بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی افو عطا کی میرے مولا، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ دل کی بستی اجڑنے دینی نہیں ہے، شیطان آیا ہے اجاڑنے کے لیے، پلان پورا ہے اس کا، اس سے سب چھین لینا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے انشاءاللہ، راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے، اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے
خوب रहमतें लूटेंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब कब हो सकेगा कि जब हम अच्छे माहौल में रहेंगे। तहज्जुद को जब पढ़ेंगे ना, जब पहले फर्ज पढ़ेंगे, जिसकी फर्ज ही कज़ा हो रही है तो उसको तहज्जुद की बारी कब आएगी हैं? इस्तिग़फ़ार तो जब करेगा जब ऐसे माहौल में आएगा कि जहां गुनाहों को याद दिलाकर मुआफ़ी मांगने का हमें अंदाज और उसकी फिक्र दी जाए। तो आज के इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी का ये प्यारा माहौल आपके सामने है। इस माहौल से वाबस्ता रहें। हफ्तावार इज्तिमा में, मदनी काफिलों में, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन नेकियों का जज्बा भी मिलता रहेगा और इंशाअल्लाह ऐसे काम करने में अल्लाह करे कामयाब हो जाए। तसव्वुर ही कितना प्यारा है, यकीन करें। मैं शायद पता नहीं वो फीलिंग आपको महसूस हो रही है कि नहीं, ये तसव्वुर ही कितना प्यारा है कि कभी मैं कोई ऐसा अमल कर लूं कि रब की रहमत मुझे देखकर मुस्कुरा दे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। और क्या चाहिए, मेरी तो जिंदगी का हासिल हो गया ना। तो अब ये 3-4 काम आपने सुन लिए हैं, इसको अमल करना शुरू कर दें। अल्लाह करीम से दुआ करता हूं कि रब्बे करीम अपनी रिजा वाले काम हमें बढ़ चढ़कर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता। आगे फरमाया वमन सल्ला अलैहि मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। मल्टीप्लिकेशन देखें, 1 दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। यानी जो चाहता है कि मुझ पर रहमतों की बरसात होती रहे, मैं घर से निकलूं तो रहमत की सिक्योरिटी में हूं, कारोबार पर जाऊं तो रहमत नाजिल होती रहे। मगर इस हदीस पाक का जो अगला पार्ट है ना, इज मोर ब्यूटीफुल। सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका ने 100 की लिमिट तक तो कैलकुलेशन अता फरमाई, मगर आगे फरमाया कि वमन सल्ला अलैया अल्फन, जिसने मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़ा, आका फरमाते हैं उसका कांधा मेरे कांधे से जन्नत के दरवाजे पर छू रहा होगा। You understand the meaning of that? यानी ये नहीं फरमाया कि मेरे पीछे वो जन्नत में जाएगा, है मेरे गुलामों के साथ वो जन्नत में जाएगा। आका फरमा रहे ऐसे साथ जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। आपने सफों में ऐलान सुना होगा कि कांधे से कांधा मिला लीजिए। हम अपने बराबर वाले नमाजी से कांधा टच करते हैं, इट मींस ही इज वेरी नेक्स्ट टू मी, बिल्कुल बराबर में होता हूं जब भी कांधा टच होता है। अल्लाह अकबर। आका फरमा रहे जन्नत में उसे साथ लेकर जाऊंगा। फिर क्यों ना कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, फिर क्यों ना अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को इन्वॉल्व करें। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल आज जिस मौजू को हमने चूज किया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बात शुरू करते हैं बुखारी शरीफ के एक निहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज वाक़े। यहाँ मैं छोटा सा एक मदनी फूल देकर आगे निकल जाऊंगा। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी कि ये जो मैं वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बुखारी शरीफ में और ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं है, उलमा बैठे हैं, अहादीस की किताबों में सैकड़ों वाक़यात हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को सुनाए। बिल्कुल इसी तरह कुरान के अंदर देखें तो मोर देन 100 स्टोरीज ऑफ कुरान है, 100 से ज्यादा कुरान के वाक़यात हैं। तो इससे समझ क्या आई? समझ ये आई कि हम इंसान हैं और ह्यूमन बीइंग की ये साइकी है, ये हमारी नफ्सियात है कि हम वाकया सुन के बाद जल्दी समझ लेते हैं। आज दुनिया में बहुत ज्यादा स्टडीज के बाद ये तय किया गया कि जनाब छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई बात सिखानी है तो डायरेक्टली सिखाने की बजाय उसकी कोई स्टोरी सुनाई जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए जाएं कि देखो किसी ने ये किया था, उसका ये लॉस हुआ, तो वो बात दिमाग में बैठ जाती है। आज स्टडीज की दुनिया में स्टोरीज डेवलप की जा रही हैं। मेरा नुक्ता ये है कि जनाब क्रिटिसिज्म करने वाले जिन्होंने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ा, अगर कोई वाइज, अगर कोई आलिम, अगर कोई मुबल्लिग अपने बयान में कोई वाकया सुना दे तो कहते देखो भाई ये वाकया सुनाते हैं, कुरान हदीस की बात नहीं करते। अल्लाह के बंदो, कुरान वाकयात से भरा हुआ है, अहदीस वाकयात से भरी हुई हैं और वाकयात सुनाने का मकसद ये है कि बात एग्जाम्पल से जल्दी समझ आ जाती है। तो आज मैं अपनी तरफ से नहीं बुखारी शरीफ का वाकया सुनाने जा रहा हूं। माजरा कुछ यूं था, मैं उस वाकये का खुलासा पेश कर रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया 3 दोस्त थे, वो सफर पर गए और जब सफर पर गए तो उन्होंने देखा कि रास्ते में रात हो गई,
تو انہوں نے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع. آج تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے, ہم کہیں ٹریول پر جائیں, بائی روڈ جائیں, دنیا میں کہیں بھی ہو, رات گزارنی ہو تو موٹیل, ہوٹل یا کوئی نہ کوئی ریسٹ ہاؤس مل جاتا ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا نہیں, کیونکہ نبی پاک کو بھی آلموسٹ 1450 سال آپ کے دور کو ہو گئے, اور آقا پچھلے دور کا واقعہ سنا رہے ہیں. اٹ مینس thousands years ago, اتنی پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگ کہاں رکتے تھے؟ کوئی غار ڈھونڈ لیتے تھے, کوئی کیو ڈھونڈتے تھے اور وہیں جا کر رات گزار لیتے. ایسا ہی کیا وہ تینوں دوستوں نے. ایک غار ڈھونڈا, صفائی کی اور کہا یہاں رات گزارتے ہیں, صبح پھر ٹریول جو جرنی ہے وہ آگے چلائیں گے. اب کیا ہوا؟ جب وہ رات اس غار میں گئے, اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک بڑی سی چٹان وہ گری اور اس نے اس غار کا منہ بند کر. اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں. اور آپ اس زمانے میں سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کے دور میں اگر کوئی پھنس جائے تو موبائل فون کر سکتا ہے, لوکیشن شیئر کر سکتا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے کہ بھائی یہاں پھنسا ہوا ہوں, ذرا ریسکیو کرو. اس زمانے میں ایسا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لائف از کلوز ناؤ, ختم, اب بھوکے پیاسے مرنا ہی ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہم کون سی جگہ پھنسے, کون بچانے آئے گا. تینوں دوست سوچنے لگے کہ اب ہوگا کیا. دین دے ڈیسائیڈڈ کہ یوں کرتے ہیں, مر تو لگتا تو ایسا ہی مر ہی جائیں گے, اللہ سے دعا کریں اور باری باری ہم تینوں اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسے قبول فرما چکا, اور اللہ اس عمل کی وجہ سے ہمیں اس غار سے نجات دے دے. پہلے دوست نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ, ایک بار ایسا ہوا کہ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی, مجھے وہ پسند بھی بہت تھی, اور ایک بار اس لڑکی نے مجھ سے مدد مانگنے آئی, اس کو کسی پرابلم میں وہ تھی, مجھ سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے آئی, تو مجھ پر شیطان غالب ہو. میں نے کہا پیسے تو دے دوں گا مگر تمہیں میرے ساتھ برا کام. لڑکی بڑی مجبور تھی, لگی ایسا نہ کرو, اللہ سے ڈرو, میں ضرورت مند ہوں, مجھے میری مدد کرو. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ میرے پاس قابو بھی تھا, کنٹرول بھی تھا, وہ لڑکی راضی بھی ہو گئی تھی, مگر بیچاری نے کہا مجھے کہ اللہ سے ڈرو, ایسا نہ کرو. اللہ اس وقت میرے دل میں تیرا خوف آیا, مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اے اللہ فقط تیری رضا کی خاطر میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. اے میرے مالک, اگر وہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو میرے مولا ہمیں اس مصیبت سے. وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی آٹومیٹکلی اللہ کی رحمت سے سرک گئی, مگر اتنی نہیں سرکی کہ وہ یہ تینوں دوست جو ہیں یہ باہر نکل سکے. اور یہ میں واقعہ آپ کو حدیث پاک کا اور بخاری شریف. اب بات کرتے ہیں دوسرے دوست کی. اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتا ہے یا اللہ عز و جل, میں کام کاج کر کے رات دیر سے آتا تھا تو میں اپنے والدین کو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کے پیش کرتا تھا, اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا. اللہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا, رات کو دیر ہو گئی, دودھ نکالا, ماں باپ کے قدموں میں گیا تو میرے والدین سو گئے تھے. اے رب کریم, سوچ میں پڑ گیا کہ والدین سو گئے تو بچوں کو کیسے پلاؤں. ادب تو یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو پہلے پلائیں. بچے کہتے رہے بابا جان ہمیں بھی پلائیں, ہم نے کہا نہیں. میں ماں باپ کے کنارے کھڑا رہا ساری رات, میں والدین کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ جب ماں باپ کی آنکھ کھلے گی انہیں دودھ پیش کرو. ایسا ہی ہوا, جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ماں باپ کو دودھ, پھر اپنے بچوں کو. اللہ وہ جو میں نے خدمت کی تھی اپنے ماں باپ کی, اگر وہ خدمت تیری رضا کے لیے کی تھی تو میرے مولا آج ہم کو اس غار سے نکل. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, وہ پتھر تھوڑا سا اور سرک گئے مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ وہ تینوں نکل سکے. اب تیسرا دوست, اس نے ہاتھ اٹھایا, کہتا یا اللہ, ایک بار ایک مزدور آیا تھا میرے پاس, اور اس مزدور نے میرے پاس مزدوری کی اور اپنے پیسے لینا بھول گیا. وہ تو چلا گیا, میں نے اس کے پیسے سنبھال کے الگ رکھے, بلکہ اپنے کاروبار میں ایک چھوٹا سا شیئر جو ہے, کاروبار کا ایک چھوٹا حصہ اس کے پیسوں سے کرنا شروع کر دیا. بہت عرصے کے بعد اس مزدور کی یاد آیا اسے, وہ آیا مجھے کہنے لگا صاحب یاد ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کے پاس آیا تھا, مزدوری کی تھی, تھوڑے پیسے میرے باقی. وہ شخص کہتا ہے یا اللہ, میں نے اس سے کہا کہ یہ جو سارا ریوڑ ہے نا, بکریاں جانور, یہ سب تیرے ہیں. کہتا ہے میرے کہاں, میرے تھوڑے پیسے تھے. کہ وہی تھوڑے پیسے کاروبار میں لگائے تھے, وہ اتنے بڑھ گئے, لے جا سب تیرا ہے. وہ بڑا خوشی خوشی وہ جانور لے کر چلا گیا. میرے مولا اگر وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے اللہ جب ہمیں بچا لے, اس غار سے نکال دے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ پتھر اور سرک گیا اور یہ تینوں شخص اس غار سے باہر آ گئے. اب اس واقعے سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اللہ اکبر. سب سے پہلی بات تو میں ایک عشق والی اور ایک عقیدے والی بھی کلیئر کر. بہت شیطان ہے نا, مسکنسیپشنز بڑے ڈالتا رہتا ہے دماغ میں. ان تینوں لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کیا. ایسا ہی جو انہوں نے خود کوئی نیکی کی تھی اس کا واسطہ, اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. اور یہ واقعہ سنا کون رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو. کون سی کتاب میں ہے؟ بخاری شریف میں. ٹھیک ہے, اگر یہ کام ٹھیک نہ ہوتا, اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا درست نہ ہوتا تو میرے آقا بیان نہ فرماتے. اٹ مینز نبی پاک تو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کیا, اللہ نے انہیں اسکیپ کر دیا, اس جگہ سے یہ نکل آئے
تو میرا سوال یہ ہے، ہم گناہگار، ہم سیاہ کار، سراپا خطا کار، ہم اپنے نیک عمل کا واسطہ پیش کریں وہ رب قبول فرما لے، تو جو سراپا عبادت گزار غوث اعظم ہوں، عبادت کے شہنشاہ صحابہ کرام ہوں، اور سب کو عبادت سکھانے والے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، اگر کوئی امتی نبی پاک کا واسطہ پیش کرے کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، مجھ سے مصیبت ٹال دے، صحابہ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اولیاء کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو یہ تو حدیث پاک سے سیکھنے کو مل رہا ہے، تو ایسی کسی بات میں کوئی کنفیوژن دماغ میں نہیں آنی چاہیے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ 3 عمل کیا تھے؟ یہ تینوں عمل بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑے ریلیونٹ ہیں ہم سب سے۔ پہلے نے کیا کیا؟ اکیلا تھا، گناہ کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر کس لیے گناہ نہیں؟ اللہ دے۔ یہ تقویٰ ہے میرے میٹھے اسلام، یہ وہ پرہیزگاری ہے جو مجھے اور آپ کو سیکھ۔ آپ کو معلوم ہے روزے فرض ہونے کی حکمت قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تم تقویٰ حاصل کرو۔ What is the meaning of تقویٰ؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، undeliberately یا deliberately، دانستہ یا غیر دانستہ، ہم روزانہ تقوی کی بڑی زبردست ایک پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہم سب ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں، مجھے لائیو جو سن رہے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، لاکھوں کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ کوئی ایک ہے ایسا جو عصر کے بعد بھوک بھی لگی ہو، پیاس لگی ہو، گھر میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، ٹھنڈا پانی نکال کے پی لے، فروٹ تیار ہوتا ہے کٹا ہوا، بھائی ابھی افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی زیادہ بھوک لگی ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، فروٹ کھا لے؟ کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا۔ اس قدر اللہ کا خوف یا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا یقین ہوتا ہے کہ ہم کلی کرتے ہیں، کلی میں منہ میں پانی چلا گیا نا، اب منہ میں پانی ہے، حلق کتنا دور ہے، ایک قطرہ نہ چلا جائے اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ایک کلی لے لیں اندر کون دیکھ رہا ہے؟ مگر کوئی ایسا نہیں کرتا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اب یہی تو سوال ہے کہ جب تم روزہ رکھ کے کھانے پینے کی چیزیں اس لیے نہیں لے رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آنکھوں سے حرام دیکھتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کانوں سے حرام سنتے وقت یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام روزی کماتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کہ اللہ فقط روزہ دار کا کھانا بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ ہمارے گناہ وہ نہیں دیکھ رہا؟ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے، ٹھیک ہے رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، مگر دل، اب یہ جس کو کہتے ہیں دل پر ایک رنج کی کیفیت ہے کہ اب چند دنوں میں رمضان ہم سے جدا ہو جائے گا، ایسا حال ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتا۔ آپ ذرا سمجھے بات کو، رمضان ایکچولی ہماری ایک پریکٹس کروائی جاتی ہے بڑے مقابلے کے لیے، وہ ہماری عام زبان میں اسپورٹس مین کہتے ہیں نا، نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ آپ بڑے پروگرام کے لیے، بڑے میچ کے لیے، بڑے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایکچولی رمضان تو پریکٹس کروائی گئی، شیطان کو کر دیا بند جو ہمارا دشمن تھا، ٹھیک ہے، رحمتوں کے در کھول دیے گئے، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا کہ میرے بندو شیطان بند ہے، پریکٹس کر لو، جب تم پورا مہینہ نماز پڑھ سکتے ہو تو پورا سال بھی پڑھ سکتے ہو، پورا مہینہ گناہ سے بچ سکتے ہو تو تم پورا سال بھی بچ سکتے ہو، جب تم رمضان میں کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو تو اپنے نفس کو شہوات کی اور گناہوں کی عادتوں سے بھی روک سکتے ہو۔ یہ ساری پریکٹس کروائی گئی۔ حال یہ ہے کہ کچھ دن تو اثر رہتا، ابھی شیطان آزاد ہوتا ہے، اور چاند رات کو ہی جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، حالانکہ پتہ ہے چاند رات کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، انعام ملنے کی رات، مزدوری ملنے کی رات کہا گیا، مگر اسی رات جو بے حیائی اور پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ شروع ہو جاتی ہیں، بازاروں میں رش، میں نہیں کہتا شاپنگ نہیں کر سکتے، مگر مرد و عورت، بے پردگی اور جو کچھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ یہ رات تو رونے کی، یہ رات تو اللہ سے عرض کرنے کی تھی کہ مولا سارا مہینہ کر کچھ نہیں سکا، آج مزدوری ملنے کی رات ہے، اے اللہ جو نیکوں کو ملے اس میں مجھے بھی عطا کیجیے، مجھے محروم نہ کیجیے، اس بار لیلۃ الجائزہ کو ضائع مت کیجیے۔ تو بہرحال ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا اور اعلان ہوا کہ چاند دکھ گیا، یا اگر 30 روزے ہوئے تو سب کو پتا ہے کہ مغرب آخری نماز ہوگی، مغرب میں نمازی ہوں گے، عشاء میں نمازی نہیں ہوں گے۔ یہ کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھو یار، ہم انڈیلیبریٹلی زبان سے تو نہیں کہہ رہے، مگر زبان حال سے تو کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان تو بند تھا نا، تو اللہ کے بندے تھے، تو اللہ کی مانتے تھے، اب تو آ گیا، اب تیرا استقبال کریں گے، اب تجھے راضی کریں گے۔ یہ کیسا میسج دیتے ہو یار؟ اس بار کہو نا شیطان کو، مرد ہو تو لو نا چیلنج کہ آجا تجھے آنا ہے تو ہم کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ کے بندے ہی رہیں گے، ہم 5 وقت نماز اب سارا سال پڑھیں گے، جو تعلق، جو کنیکشن ہمارا مسجد سے بنا ہے اب وہ رمضان کے بعد بھی بنا رہے گا انشاءاللہ۔ اس بار تو ٹرننگ پوائنٹ لائے نا، یہ رمضان تو زندگی بدل کے جائے، صرف رمضان میں نمازیں، رمضان میں روزے، رمضان میں تلاوت، رمضان میں اللہ اللہ، اس کے بعد یاد ہی نہیں آتا کچھ،
ایسا نہ کریں. صرف رمضان کی نماز فرض نہیں ہے. اور یہ جو اس نوجوان کا جو واقعہ ہے یہ بہت سارے نوجوانوں کے لیے درس ہے. آج کل لوگ ملک بدل کر جاتے ہیں, یار وہاں چلتے ہیں ذرا, وہاں غلط کام کریں گے, یہاں تو جاننے والے ہیں نا, یہاں کوئی دیکھ لے گا, فلاں ملک چلتے ہیں, فلاں علاقے میں چلتے ہیں, اس اپنے محلے سے باہر چلتے ہیں. کیا وہاں اللہ نہیں دیکھ رہا؟ غالباً حضرت ابراہیم بن ادھم کا واقعہ ہے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ گئے تو ایک بدماش تھا اور اس نے ایک عورت کو پکڑ کے رکھا تھا, ہاتھ میں چاقو تھا. تو سارے لوگ ڈر رہے تھے, دور کھڑے تھے. تو وہ بزرگ قریب گئے, اس کے کان میں کچھ کہا اور وہ بدماش تھر تھر کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے وہ چاقو بھی گر گیا, عورت بھی بچ گئی, واپس آ گئی. تھوڑی دیر بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ کہ یہ بتاؤ وہ کون تھے جو میرے قریب آئے تھے؟ کہ وہ تو زمانے کے ولی حضرت ابراہیم بن ادھم تھے. تو یہ تو بتاؤ تمہیں کہا کیا انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو تو اس وقت کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ. بس وہ جملہ سنا اور میں تھر تھر کانپا. کاش اللہ کرے کہ جب بھی گناہ کرنے کا جی چاہے نا, دل سے ایک آواز آ جائے کہ جو کر رہا ہے نا, بس یہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کانسیپٹ بلٹ اپ ہو گیا نا جس دن, اور پھر ایسے بدبخت بھی نہ بن جائیں کہ دل تو کہے اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کریں, پھر رک بھی جائیں. اللہ گناہ سے بچنے والا بنا. سیکنڈ جو دعا تھی اس بندے نے کیا کیا تھا؟ ماں باپ کی خدمت کی. کیسی خدمت کی؟ اپنے بچوں سے پہلے ماں باپ کی جو خدمت ہے نا, اللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. اے وہ خوش نصیب بچوں جن کے ماں باپ زندہ, یقین کرو یو آر سو لکی. رمضان کا مہینہ ہو اور ماں باپ بھی ساتھ ہوں, پھر اور کیا ہے. ان کی دعائیں بھی ہوں, ان کا دیدار بھی ہو, افطار بھی ان کے ساتھ ہو. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, رمضان میں بہت یاد آتے ہیں. اب تو ماں باپ سے ملنے کے لیے بہت سو کو قبرستان جانا, یہ ہے تو ان کی دعا. کتنی بڑی ہستی ہیں. ذرا سوچو, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بچہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب عطا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیسا کیا, حضور کوئی اگر اپنے ماں باپ کو 100 بار دیکھ لے, ماں باپ تو گھر میں ہے نا, بار بار دیکھ سکتا ہے. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہائے ہائے ہائے, گھر میں ماں باپ. اچھا اب ذرا سمجھداری والی بات سمجھو نا, محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے تو پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, کھانا کھلانے کا اپنے ہاتھ سے ثواب کتنا ہوگا, ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا, ان کی ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا, کبھی والد صاحب کو پکڑ کر اٹھانے کا ثواب کتنا ہوگا. کبھی سوچا آپ نے؟ اتنی نیکیاں ہیں تمہارے گھر میں. حدیث پاک کا مضمون ہے, میرے آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. اٹ مینز ماں باپ کی خدمت کر لی نا, ان کو راضی کر لیا تو پھر جنت ہے. لیکن بہت ساری نیکیاں بھی ہیں اور ماں باپ ناراض ہے نا, تو پھر تمہیں جہنم سے بچانا مشکل ہے, پھر جہنم ٹھکانہ بن جائے گی. پلیز سمجھو بات, ماں باپ کو ناراض نہ کرنا. ماں باپ کی دعائیں لی, خوش نصیب ہو آپ جن کے ماں باپ حیات ہیں, ان کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں. یہ راضی تو رب راضی, اگر یہ ناراض ہو گئے. اور ماں باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کا ادب اور خدمت کرتا ہے, اللہ پاک یہ نعمت اس کے بچوں میں اسے دکھاتا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اپنے ماں باپ کے ناراض کرتا ہے پھر اس کے بچے بھی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں. کتابوں پتہ کیا لکھا ہے؟ باپ کا ادب یہ لکھا ہے کہ باپ کے آگے بیٹا ایسا رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آلویز ریڈی ٹو سرو, ریڈی, تیار ہوں میں خدمت کے لیے. مگر آج حال یہ ہو گیا کہ بوڑھے باپ جو ہے وہ بیٹے کے آگے غلام نظر کہ بیٹا تھوڑا میرا کام کر دے. نہیں ابو نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ارے تھوڑے پیسے دے دے, یہ تو میرے ہیں, آپ نے کیا کمایا تھا, میرے ہیں. کیا ماں باپ کو یہ کہیں گے کہ یہ میرے ہیں اور یہ آپ کے ہیں؟ کبھی زندگی میں یہ مت کہنا. ہم جو کچھ ہے وہ ماں باپ کی وجہ سے ہے. یقین مانے بہت خوش نصیب ہے وہ بچے کہ جن کو ماں باپ نے خدمت کا موقع دیا ہو. بہت سارے ماں باپ تو وہ ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے, معذوری اور کمزوری تک پہنچنے سے پہلے بچوں کی خدمت کرتے کرتے ہی خود چلے جاتے ہیں, موقع ہی نہیں دیا. اگر آج تمہارے ماں باپ نے تمہیں کوئی خدمت کا موقع دیا ہے تو اس کو سعادت سمجھنا. ہمارے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. اب سوچے نا, اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں نے کمایا تھا, ابو آپ نے تو نوکری کی, میں کاروبار کرتے بڑا ہوا, سب کچھ میں نے سیٹ اپ کیا ہے, آپ تو غریب پیسے والے تھے, پیسے ہی نہیں تھے آپ کے پاس. اگر باپ کو یہ کہو گے تو باپ نے اس وقت تو یہ نہیں کہا تھا جب میں بے لباس پیدا ہوا تھا. آپ اور میں بغیر کپڑوں کے پیدا ہوئے تھے, باپ ہی نے تو کپڑے پہنائے تھا, نوالے کھلائے تھے, لباس پہنایا تھا, انگلی پکڑ کر چلایا تھا. کسی موقع پر والد نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے اور یہ تیرے ہیں. ارے وہ تو یہی کہتا رہا, بیٹا جو کچھ میرا ہے سب تیرا ہے. اور آج تم تھوڑے مالدار ہو گئے, تھوڑی عزت مل گئی, تھوڑا مقام مل گیا تو ماں باپ کو کہتے ہو یہ میرا ہے. کبھی نہ کرنا یہ. بوڑھے ماں باپ کو ایک یقین دلا دو, وہ کچھ نہیں لے جائیں گے تمہارا. ایک آنر دے دو انہیں کہ میں جو کچھ ہوں نا ابو جان وہ آپ کی وجہ سے, اور میرے پاس جو کچھ ہے, میری ماں, میرے والد, یہ سب آپ کا ہے.
یقین کرو یہ جو آنر ہے نا، یہ جو اعزاز ہے، یہ جو فخر ہے، بڑھاپے میں نے یہ تو دے دو کہ بڑھاپے میں ہی ماں باپ کو جتایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی، یہ میری ہے، یہ میں نے کمائی ہے۔ خدا را ماں باپ کی دعائیں جی، ماں باپ راضی ہو تو رب راضی، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں پلیز دنیا میں منا لو، چلے گئے تو کیسے مناؤ گے؟ پھر یاد آئیں گے، پھر خدمت بھی یاد آئے گی۔ اور جن کے ماں باپ چلے گئے خوب دعائیں، ایصال ثواب، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ میں تو کئی بار مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں دنیا میں گھر دیے، اللہ نے جس کو نوازا ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو اللہ نے نوازا ہے نا، بے شک چھوٹی سی کہیں غریب علاقے میں بنا لو، اپنے ماں باپ کے نام کی بنا دو تاکہ اللہ انہیں جنت میں گھر عطا کر دے۔ دیکھو ہم نکمے لوگ ہیں، ہم روز ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکیں گے، کبھی یاد آئے گا کبھی نہیں آئے گا، مگر مسجد بن گئی نا، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، قیامت تک یہ نیکیاں چلتی رہیں گی، اور میری ماں کو اور میرے والد کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے تو ماں باپ ہی کو جنت میں گھر ملے گا، وہ رب کریم بہت بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو مسجد بنائے گا اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے لیے فکر کیا کرو۔ عید آئے گی، ماں باپ کو تحفہ دیتے ہیں نا، پتہ نہیں دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے۔ اچھا جن کے ماں باپ چلے گئے آپ کیا تحفہ دیں گے؟ تو آپ پلان کریں کہ ماں ہوتی تو میں کچھ دلاتا، ابو ہوتے تو کچھ پیش کرتا، چلو عید پر میں کچھ اور نیکیاں کر کے، کچھ اور صدقہ کر کے، کوئی اور اچھا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچاتا رہوں۔ تو بچوں کا یہ کام ہے جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی قبر کو وزٹ کرتے رہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب والے کام کرتے رہیں۔ تیسرا وہ شخص جس نے دعا کی، اور وہ کیا دعا تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے امانت جو ہے وہ پراپر واپس لوٹائی، بلکہ اس میں انہانس کر کے اور بڑھا کر لوٹائے۔ ادھر حال کیا ہے؟ ارے وہ بھول گیا نا، ٹھیک ہے بس ہمارے ہو گئے، حساب میں اس کو یاد ہی نہیں آ رہا، یاد نہیں آ رہا تو پھر تو اپنے ہی ہو گئے نا۔ استغفر، آپ یاد رکھنا یہاں دے دو، جس نے یہاں کسی کے دبائے ہیں نا وہاں نہیں دے سکتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جو کسی کے 3 پیسے، میں بات کر رہا ہوں 3 روپوں کی نہیں، 3000 روپوں کی نہیں، 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، بروز قیامت اسے 700 با جماعت نمازوں کا ثواب دینا پڑ جائے گا۔ 700 با جماعت نمازیں اپنے پاس تو شاید پوری زندگی میں نہیں ہے، اور وہی 3 پیسے کے بدلے ادھر تو لاکھوں کروڑوں روپے کھا کے بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے۔ آج نہیں کوئی وصول کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل کوئی وصول نہیں کر سکے گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ہم سمجھتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ بہت اچھے کام ہیں، مگر بندوں کے حقوق سمجھو۔ کسی کی امانت آتی ہے اسے لوٹانا ہوگا، ڈھونڈ کے پہنچائیں۔ آپ سمجھتے یار میرے پاس پیسے وہ لینے ہی نہیں آتا، وہ لینے نہیں آتا، آپ پہنچائے اسے، ڈھونڈے اسے، اس کے وارثوں کو ڈھونڈیں، ورنہ قیامت کے دن آج لوگ کچھ لوگ تو اتنے جری اور جس کو کہیں کہ جرت والے ہو گئے، کہتے جو کرنا ہے کر لو، نہیں دوں گا، وصول کر سکتے ہو تو کر لو، بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، جب اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا۔ کبھی زندگی میں کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کی ہائے مت لینا۔ میں آخری بات کر کے اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لاتا ہوں کہ جس بھائی کو ایسا لگے نا کہ یار بنی بنائی بگڑ رہی ہے، ایوری تھنگ گوئنگ ویری اسموتھ، کاروبار بھی اچھا تھا، فیملی بھی مزے میں تھی، صحت بھی بڑی اچھی تھی، ایوری تھنگ گوئنگ ویری ویل، یار اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، گھر میں اچھا خاصا پیار تھا، لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں، کاروبار بھی گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ تو کچھ ہو رہا ہے۔ جب لگے نا بنی بگڑ رہی ہے تو چیک کر لینا کسی کی ہائے تو نہیں لے لی۔ ہاں مظلوم ہوتا کمزور ہے مگر اس کی پکار عرش تک جاتی ہے، اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیے نا تو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو۔ کام ایسے کرو کہ تم کہو نہ لوگ تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہو، یا اللہ اس کی خیر کر دے، یہ ہمارا خیال کرتا ہے، اللہ تو اس کی مشکلیں آسان کر دے، ایسی زندگی گزارو، مرنے کے بعد بھی لوگ یاد رکھیں گے۔ مگر ادھر بندہ کہتا ہے میرے آگے پیچھے گارڈ، میرے تعلقات، مجھ سے کون پہنچ سکتا ہے؟ تجھ سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا حساب جب ہوگا جب تجھے پتا چلے گا۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا حق نہ مار، یہ دعا سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کہ اس بندے نے اس امانت کو بچا کے رکھا اور کتنا بڑا کر واپس لوٹایا۔ تو خدا را کتنا ہی بڑا مقام آپ کا کیوں نہ ہو جائے، کسی غریب آدمی کا بھی حق ہماری طرف نہیں آ، ڈر جایا کرے یار میرا کوئی لے جائے خیر ہے، میری طرف کسی کا نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھنی، یہ تینوں دعائیں یاد رکھنی کہ پہلے نے کیا کیا، اللہ دے اس لیے گناہ، دوسرے نے ماں باپ کا ادب کی، اور تیسرے نے امانت کو پراپر لوٹایا۔ یہ 3 وہ اوصاف ہیں، یہ وہ 3 کام ہیں، اگر آپ کی زندگی میں داخل ہو گئے، آپ کے سامنے بھی چٹان آ جائے، آپ کے سامنے بھی طوفان آ جائے، میرا رب وہ چٹان بھی ہٹا دے گا، وہ طوفان بھی ٹال دے گا۔ اچھا آخری بات، اس پوری جو
گفتگو تھی, یہ پورا واقعہ تھا, اس کا مین سینٹرل آئیڈیا کیا تھا کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء سلاح المومن, حدیث پاک ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. پھنس جاؤ نا, پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم سب سے مانگتے, ہم رب سے نہیں مانگتے. ہم کتنی بڑی بھی مصیبت میں آ جائے رب کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حالانکہ رب کی شان دیکھو, قرآن میں رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اچھا کمال دیکھو, دنیا میں ہم کسی سے ایک بار مانگے نا, یار مدد کر دو, اچھا بھائی, تھوڑے دنوں بعد یار وہ ختم ہو گیا, تھوڑی اور چاہیے, یار ابھی تو دیے تھے پھر آ گئے. تیسری بار تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار بندے کا موبائل ہی بلاک, نمبر ہی بلاک. یہ ہے دنیا ہے. 2-4 بار مانگو تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے جو جتنا مانگتا ہے اتنا مجھے پسند آتا ہے. کثرت سے دعا مانگنے والے کو رب راضی ہوتا ہے. اس کی شان دیکھو, جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. پھر بھی ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں جس رحمان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, جو ساری دنیا کو عطا فرما رہا ہے. ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. دعا میں کنجوسی نہ کریں, ہمیشہ مانگے اور دل سے مانگے, رچ کے مانگے. وہ کریم ہے, وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے. اور دعا ہی ہے جو آپ کی بڑی بڑی مصیبتیں ٹال دے گی. مگر یہاں پرابلم کیا ہے, دعا مانگنے بھی تو نہیں آتی. دعا مانگنی بھی ہے اور فوری قبول بھی کروانی ہے. یار آج مانگی ابھی تک نہیں قبول, گھنٹے گن رہے ہوتے ہیں لوگ. دیکھیں 2-3 باتیں سمجھ لیں. دعا حدیث پاک کا مضمون ہے, دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. یا تو جو آپ مانگے وہ مل جاتا ہے, یا بندے کا کوئی گناہ معاف کر دیا جاتا ہے, یا ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی بلا آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے, یا اس بندے کے لیے کوئی ایسا ثواب قیامت کے دن جمع کر دیا جاتا ہے. روایتوں کے الفاظ ہیں, بندہ قیامت کے دن جائے گا تو پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا, کہے گا یا اللہ یہ میں نے تو نہیں کی تھی. کہ یہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی وہ ہم نے اس کا ثواب آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے. کہتا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی. اتنا ثواب, اتنا اجر. اٹ مینز whenever we make دعا, ہماری ہر دعا میں فائدہ ضرور دے رہی ہے. اچھا اب جو میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا, وہ انسان جو ہے نا فوری طور پہ رزلٹ چاہیے. تو یہ بات آج سمجھ لو, بہت بڑی مسکنسپشن آج آپ کی کلیئر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ نے تو کہا تھا تاک رات کو دعا قبول ہوتی ہے, ہم نے تاک رات کو مانگی پھر بھی قبول نہیں ہے. کعبے کو دیکھ کر دعا مانگو, میں تو کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں دعا مانگی یا اللہ بیٹا دے دے, 10 سال ہو گئے بیٹا ہی نہیں ملا ہے. میں تو فلاں مزار پہ بھی گیا, فلاں بزرگ سے بھی دعا کرائی, عرفات کے میدان میں دعا کی. یہ جو وسوسے ہیں نا, یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اب اس کا جواب سن لو, آج انشاءاللہ کلیریفائی ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک چھوٹا بیٹا ہو یا بھائی ہو, اس کا گلا خراب ہو, بہت زیادہ فلو ہو اسے, اور وہ ضد کرنے لگے کہ ابو جی میں نے آئس کریم کھانی, میں نے ٹھنڈا شربت, ہاں بتائیے پلائیں گے؟ وہ رو رہا ہے, نہیں مجھے کھانا ہے, آپ کھلائیں گے؟ اچھا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار کیسے ظالم باپ ہو, بیٹا رو رہا ہے اس کو کیوں نہیں کھلاتے آئس کریم؟ آپ ایک جواب دیتے ہیں, میں والد ہوں, مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا میرا جملہ دل پر ہاتھ رکھ کے سننا, تم والد ہو, تمہیں پتا ہے کب بیٹے کو کب کیا دینا ہے. میرے مالک کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. ہمیں پتا ہے یہ بچہ رو رہا ہے, رونے دو اسے, اس کو دوں گا تو یہ اور بیمار ہو جائے گا. میں بھی رو رہا ہوں یا اللہ مال دے دے, وہ نہیں دے رہا, کیا پتا وہ مال ملنا تھا اور ایمان جانا تھا. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میں بیٹا مانگ رہا ہوں, وہ نہیں دے رہا. کیا ایسے بیٹے نہیں دیکھے جو باپ آپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جس دن تم رب پر بھروسہ کرنے والے بن گئے, رب سے تمہارا توکل کا لیول یہ ہو گیا کہ یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی تیری مہربانی, جو نہیں دیا وہ بھی تیرا بہترین فیصلہ. آپ بلیو کریں آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے, پلاٹ لینے جاتے ہیں, سودا ہو گیا تو بڑے خوش, نہیں ہوا تو موڈ آف, یار بڑی اچھی ڈیل نکل گئی. لیکن جس دن تمہیں یہ یقین ہوگا نا کہ یہ ڈیل نکلی بھی اس لیے ہے کہ رب نے چاہا ہے, یہی میرے لیے بہتر ہے, تمہارا کام بنے گا تو بھی الحمدللہ, نہیں بنے گا تو ثم الحمدللہ. ریلیکس رہو گے, اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ. وہ رب ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. جب وہ ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو ہماری ماں ہمارے لیے کبھی رانگ ڈیسیژن نہیں لیا اس نے, تو وہ رب تو رحیم و کریم ہے. پلیز یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدگمانی کرے, اپنے رب کے بارے میں عجیب بات کرے کہ میری سنتا نہیں ہے. ارے وہ کریم ہے, وہ جو تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں عطا فرماتا ہے. ایک اور سوال, مثال کے طور پہ آپ نے دعا کی یا اللہ میری کاروبار میں برکت ڈال دے, آپ کی دکان کی سیل 10,000, کل بھی 10,000, تیسری دن دعا کی تو 9,999 ہو گئی. آپ نے کہا دعا کرتا جا رہا ہوں, سیل تو بڑھ نہیں رہی, دعا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, سیل نہیں بڑھی لیکن باہر نکلنا تھا, آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں, بندے پر بلا اترتی ہے, دعا جا کے اس کو روک لیتی ہے, انٹرسپٹ کر لیتی ہے. بتاؤ تمہاری ٹانگ ٹوٹنے سے اللہ نے بچا لیا, یہ بڑی قبولیت تھی یا پیسے بڑھ جاتے وہ قبولیت؟ بھروسہ تو کرو رب پر.
ہر وقت دعا مانگو، دل سے مانگو، گر گڑا کے مانگو، یقین سے مانگو، وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک آخری وسوسہ، وہ کیا ہے؟ وسوسے تو بہت سارے ہیں، آج کے بیان کا آخری وسوسہ، پھر کسی اور بیان میں اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، کچھ لوگ تہجد بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، میرے کام بنتے نہیں، میں مانگوں تو ملتا نہیں۔ میرا ایک دوست ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں، سارے کام اس کے الٹے، مگر اس کے سارے کام سیدھے ہو رہے ہیں، کاروبار بھی ترقی ہے اس کی، تو جناب کاروبار میں بھی مسئلہ کوئی نہیں، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ شیطان ہے نا، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے یار میں اتنی عبادت کروں، اس کو تو کچھ مجھے ملتا نہیں، اس کو مل ہی جا رہا ہے۔ اب سنو حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان بھی کتنے پیارے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر، غیر مسلموں کو دیکھ کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار دیکھو ان کو کتنا ملا ہے، وہ کتنا خوش ہیں، ان کو پرسکون بھی ہے، اور ان کی جناب باغات بھی ہیں، تو موسم بھی اچھا، چہرے بھی اچھے، سارا ہی اچھا ہی اچھا ہے۔ اس کے لیے کافروں کے لیے ایک حدیث سن لو، اس کا مضمون یہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی، کافر کے لیے قید خانہ ہو۔ اب آپ کی مرضی ہے دنیا جنت بنانی ہے یا آخرت کی جنت چاہیے، تو اس پہ غمزدہ نہ ہوا کریں۔ اچھا اب آتے اس بات پر کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، دوسروں کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی فاسق، حدیث کا مضمون، جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کیجیے، اس کا مانگنا پسند نہیں، اس کی آواز پسند نہیں ہے، اس کا پکارنا پسند نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا پیارا کوئی دعا مانگتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دے، مجھے اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدا کی قسم مجھے جو مانگو کچھ نہ ملے، ایک بار اللہ فرشتوں سے کہہ دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، میری تو زندگی وصول ہو گئی نا، میرے مالک کو میرا مانگنا پسند آ رہا ہے، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو پلیز جلدی نہ مچایا کرو، اگر دیر ہو رہی ہے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وہ تمہارے لیے تمہارے حق میں اچھا ہے، مگر دعا سے نہ بھاگا کرو، رچ کے دعا کیا، گر گڑا کر دعا کیا، اور جس کو کہتے ہیں فوکس سے مانگا کرو۔ دعا بھی مانگتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے، دیکھ کہیں اور رہے ہیں۔ یار آپ کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ کا ملازم کھڑا ہو، آپ کو امپورٹنٹ بات کر رہے ہو، وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کو برا لگتا ہے کہ یار میری طرف دیکھو، کدھر دیکھ رہے ہو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دھیان کہیں اور ہے، تمہارا بچہ، تمہارا نوکر تمہاری طرف توجہ نہ دے، تمہیں برا لگتا ہے، تم اللہ سے مانگ رہے ہو، دھیان کہیں اور ہے، پھر کہتے ہو اللہ قبول نہیں، تم خود اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ دعا مانگو عاجزی سے، انکساری سے، مالک حقیر گناہگار تیرا بندہ ہو، جتنا فوکس سے، جتنا دل سے مانگو گے نا تو کریم ضرور عطا فرمائے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہماری جھولیاں بھر دی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔